अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा और इस इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत इस इजलास में क्या फैसले करती है और क्या इन फैसलों से शिद्दत पसंदाना जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं उन पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी वजीर आजम जल्द ही बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान करने जा रहे हैं। नई पॉलिसी के बाद नेट मीटरिंग में कमी नहीं इजाफा होगा और इस नई पॉलिसी पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का लेटर मिल गया है। इस हवाले से ईरान ने तस्दीक कर दी है और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई धमकी दी जाएगी तो फिर भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। बुखारी साहब, सबसे पहले तो कल एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, क़यादत, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान मौजूद होंगे। अब इस इजलास में क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से इसको देखा जा सकता है? जो अभी हालात बन रहे हैं, दहशत गर्दी के वाकयात जो हैं एक दफ़ा फिर सर उठाए हुए हैं। देखिए, इस वक्त ये बजा तौर पे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है एज ए होल दहशत गर्दी की लहर जो है वो बहुत शदीद है जी। और ऑलमोस्ट चारों तरफ या चारों सूबों से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुरी खबर हर अगले घंटे या अगले दिन मिलती है। बिल्कुल। लिहाजा इस किस्म की सूरत हाल से ना मुल्क चलते हैं ना मुल्क कायम रह सकते हैं। इसका तदारक तो करना ही करना है। बिल्कुल ऐसे। इसका तदारक करने के लिए एक तो ये कि सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे मिल बैठना चाहिए और एक नेशनल स्पिरिट के साथ इस सूरत हाल का हल ढूंढना चाहिए। इसके खिलाफ जो एक्शन लेने की ज़रूरत है उस पर हुकूमत का साथ देना चाहिए। दैट इज़ हाउ एनीवेयर इन द वर्ल्ड सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है ना वो उल्टी गंगा बहती है। अच्छा। अब ये इन कैमरा सेशन जो है इसके बारे में स्टेक होल्डर्स आने में रिलक्टेंट हैं और मैं ज़रा थोड़ा सा तारीख का, चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, इसलिए मैं तारीख में वापस जाऊँगा। 4 साल हुकूमत के बीच 5 मरतबा ऐसे मौके आए जब इस तरह की APC, इस तरह की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना चाहिए था और हुए जी। मगर आपको हैरत होगी कि इन चारों इजलास में, मैं ज़रा उसका हवाला भी दे दूँ, पहला था जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत कायम हुई काबुल में, तब उसके ऊपर एक इन कैमरा सेशन हुआ सिक्योरिटी एजेंसीज का और पार्लियामेंटेरियंस का। प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब खुद इस इजलास में नहीं गए। अच्छा। उसके बाद दूसरा हुआ दहशत गर्दी के हवाले से, इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर के हवाले से, जब मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान हो रहे थे। तमाम स्टेक होल्डर्स आए, पूरी जो आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है वो आई, पार्लियामेंट के सेनेटर और नेशनल असेंबली इकट्ठे हुए, मौसूफ नहीं गए उसमें। ठीक है जी। उसके बाद जनाब कश्मीर के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अगर आपको याद हो, जिस वक्त बहुत ज़्यादा रियासती दहशत गर्दी हो रही थी कश्मीर में। वो कॉन्फ्रेंस भी खान साहब के दौरे इक़्तिदार में हुई। उसमें भी उन्होंने कहा मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, नहीं आए। ठीक। उसके बाद जब भारत ने हमला किया, आपको याद है, जब हमने उनके 2 जहाज मार गिराए थे, उसके ऊपर इसी तरीके से इन कैमरा सेशन था सिक्योरिटी एजेंसीज का। भाई साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें भी नहीं गए। तो एक रविश है, एक रवैया है। अभी भी हमने सुन तो लिया है, लेटेस्ट खबर जो मेरे पास आई है जब आप हम आ रहे थे, वो ये है कि उन्होंने 14 रुकनी एक कमेटी जो है उसको नामजद कर दिया है कि वो जो है वो उसमें शिरकत करेगी। पहली बात तो ये है कि जो इससे पहले बिला वजह की एक बहस की जा रही थी कि जी आप बानी PTI को पैरोल पे लेके आए, वो आएंगे तो भाई आपने चेयरमैन बनाया हुआ है अपनी पार्टी का, बिल्कुल, तो चेयरमैन से ज्यादा बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? तो इसलिए जब हुकूमत ने ये स्टांस लिया कि हम किसी प्री कंडीशन को नहीं मानेंगे, जिसने आना है आओ, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब जाना तो चाहिए। बिल्कुल। बुखारी साहब, ये 14 नाम अगर आप इजाजत दें, मैं नाम भी बता दूं। PTI ने इजलास में शिरकत के लिए बैरिस्टर गौहर असद, कैसर जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर ओन अब्बास BP के नाम दिए गए हैं। बुखारी साहब, अब PTI की जानिब से तो अब बुनियादी तौर पर ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, ये किसी भी सेशन को, किसी भी मीटिंग को, किसी भी इस तरह के इजलास को सबोटेज करने के मास्टर हैं सारे के सारे। अच्छा, मतलब क्योंकि ये वहाँ पर ना पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाना चाहिए एक नेशनल स्पिरिट के साथ कि पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के अवाम को, मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हैं। उसका बैठ के सलूशन करना है, ना सिर्फ ये कि वहाँ आप अपनी अपनी रागनियाँ बजानी शुरू कर दें। वहाँ जाके होगा यही, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, देख लीजिएगा क्या होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, यही एक रास्ता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को आप लें और तभी किसी एक नतीजे पर आप पहुंच सकते हैं कि क्या करना चाहिए।
دیٹ ڈیسیشن جو بھی ہونے جا رہا ہے دیٹ شوڈ بی ان دا نیشنل انٹرسٹ. قوم کا بھلا ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھلا نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن جو بھی ہے, ہونا چاہیے ریاست کے مفاد میں. ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سینسٹیو سچویشن میں جب اتنی خطرناک صورتحال نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھ کے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی. جی بخاری صاحب, ابھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے 14 یہ رکن جو ہیں وہ شامل ہوں گے اجلاس میں. کیا اس چیز کی بھی گارنٹی دی جا سکتی ہے یا شیورٹی کی جا سکتی ہے کہ واقعی یہ لوگ 14 کے 14 پہنچیں گے وہاں پہ؟ نمبر 1. نمبر 2, دوسرا جو پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیشہ آپ نے ابھی بات بھی کی کہ پی ٹی آئی جو ہے واویلا مچاتی ہے یا اجلاس کی جا کے ڈیکورم کو خراب کر سکتی ہے یا کوئی اس طرح والی کوئی ریزرویشنز جو ہیں گورنمنٹ کو, لوگوں کو بھی ہیں. بخاری صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق بھی پی ٹی آئی کوئی سوال یا کوئی پوائنٹ اٹھا سکتی ہے اجلاس میں؟ اب آپ دیکھیں نا, دس از ناٹ ان دا اسپرٹ آف دا سیشن بلایا جا رہا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. قیدی نمبر 804 کے لیے نہیں بلایا جا رہا نا, اس کے لیے اتنے فورمز آپ استعمال کر رہے ہیں. تمام عدالتوں میں, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, ہر جگہ تو آپ نے پٹیشن کی ہوئی, تو انتظار کر لینا اس کا. یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بخاری صاحب, پی ٹی آئی ہمیشہ ایسے اجلاس یا ایسی میٹنگز کا فائدہ تو اٹھاتی ہے اور اپنے جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں یا کنسرنز ہیں وہ تو سامنے رکھتی ہے ایسے اجلاس میں. تو کیا لگ رہا ہے کل کا دن یہ توقع رکھوں گا کہ ان سینٹی اور میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہیں اس قسم کے ایشوز وہاں اٹھانے کی بجائے دہشت گردی کے ایشو کو فوکس کرنا چاہیے, اور جو ہمارے ادارے اس کا سامنا کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, ان کو بیک اپ کرنا چاہیے. ایک بات, کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے, یہ میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ماضی کے تجربات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, میں نے ماضی کی ہسٹری بھی آپ کو سنا دی ہے. اللہ کرے کہ فار اے چینج پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی جو جا رہی ہے شرکت کرنے کے لیے وہ اس پروسیس کا حصہ بنے اور سارے کے سارے پارٹیسپینٹ الٹیمیٹلی کسی ایک نتیجے پر پہنچے. ہم صرف خواہش کر سکتے ہیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب دہشت گردی کی لہر ہے, یہ اس کا زور کہاں ہے؟ اس کا زور کے پی کے میں ہے, اس کا زور بلوچستان میں ہے. کے پی کے از دا ہب آف دیز ایکٹیویٹیز. یہی وجہ ہے کہ وہاں پارا چنار, وہاں کرم جیسے معاملہ جات ہو رہے ہیں. اور ابھی جو بہت ریسنٹ ہے وہ یہ کہ حکومت کو مجبور ہو کے جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع میں کرفیو لگانا پڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, صوبائی حکومت, تو ایشیں ٹائیں کرتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. بنیادی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی یہ صوبائی حکومت کی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو بات میں جوڑنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تک جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ یا افغان شہری ہیں یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو افغانستان سے بارڈر کراس کر کے آتے, یہاں کارروائی کر کے اور واپس چلے جاتے ہیں. ایسے میں ایک چیف منسٹر صاحب ہیں جن کا نام گنڈا پورہ ہے. ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ جس کے لیڈر پر الزام ہے کہ وہ طالبان خان ہے, جس کے لیڈر پر الزام ہے کہ وہ یہاں ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے, جس کا یہ کنفیشن ہے کہ میں نے 40,000 لوگ جو ہیں جن میں سے 8,000 کے قریب جنگجو تھے یہاں لا کے واپس آباد کیے ہیں, اس کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ افغانیوں کو یہاں نہیں نکالنا, ان کو تو قومیت دیں, نیشنلٹی دیں ان کو. ذرا آپ اندازہ کریں کہ ویئر از دا برین, اس میں دماغ کہاں ہے. یعنی وہ لوگ جو ثابت شدہ آپ کی سالمیت کے دشمن ہیں, آپ کو بلیڈ کرا رہے ہیں, آپ کے لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں, آپ کی مسجدوں پر حملے کر کے علماء کو شہید کر رہے ہیں, ان کو آپ کہتے ہیں نیشنلٹی دے دیں. یہ ہے لیول. بخاری صاحب یہ بڑی الارمنگ اور ڈینجرس بات ہے, کیونکہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. جو اگر پریکٹیکلٹی دیکھی جائے تو پریکٹیکلی تو ان سب کو ساتھ آئیں گے تو پھر دہشت گردی کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب علی امین گنڈا پور کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو اختلافات جو حکومت اور اب کے پی گورنمنٹ میں سامنے آ رہے ہیں, یہ اختلافات یہ 2 پارٹیوں کے بیچ یا حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ اختلاف کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش ہے. آپ دیکھیے, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے کسی قسم کی ہمدردی کر کر کے دیکھ لیا. 40 سال ہم نے ان کی خدمت کی, 40 سال میں ان سے کسی کو وفا کی توقع نہیں ہے. بارڈر جو بند ہے پچھلے اتنے عرصے سے, میرا خیال ہے 52 روز اب ہونے والے ہیں, جو لائف لائن ہے افغانستان کی, بجائے اس کے کہ وہاں ماحول کو ڈوسائل رکھا جاتا, آپ پاکستان کے علاقے میں آ کے اپنی چوکیاں بنا رہے ہیں, عمارتیں بنا رہے ہیں آپ. بالکل. ہاؤ کین دس بی ٹالریٹڈ؟ میرے تو خیال سے اس کے بارے میں پی ٹی آئی کو اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا پڑے گا.
ان کو اپنی پالیسی کو مولڈ کرنا پڑے گا ان دا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ, ناٹ ان دا انٹرسٹ آف ون انڈیویجول. بالکل یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. نہیں سمجھ آئے گی تو میرے خیال سے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو سمجھا کے چھوڑیں گے ہم. دوسری بات یہ ہے بخاری صاحب, حکومت کے اس فیصلے میں جو نیشنلٹی کا فیصلہ حکومت نے کیا کہ ان افغانیوں کو نہیں دی جائے گی, کیا لگتا ہے آپ کو اس فیصلے سے جو ابھی شدت پسندانہ واقعات رونما ہو رہے ہیں ان میں کمی آئے گی؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کے گھر میں داخل ہو کے وہاں قتل و غارت کروں اور آپ سے کہوں میں رہنا بھی اسی گھر میں ہے, آپ دیں گے اجازت؟ بالکل نہیں. مطلب ہمارے ملک میں رہ کے آپ ہم ہی کو بلیڈ کرا رہے ہیں, ہمارے لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں. اور پھر ایک میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, گنڈا پور صاحب کی عقل پر تو مجھے پہلے بھی شبہات تھے, لیکن اس بیان کے بعد تو بالکل مجھے لگتا ہے عقل ان کے پاس سے نہیں گزری ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کو نہ نکالنا ہے, ان کو تو یہاں نیشنلٹی دیں آپ. یہ ایک بات. دوسری بات ایک اور کر رہے ہیں وہ, یہاں تک ہمدردیاں نہیں ہیں, ہمدردیاں یہ بھی ہیں کہ ہم اپنا جرگہ بھیجیں گے کابل گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. مجھے بتائیے دنیا میں کون سے ملک میں اس کی صوبائی حکومت فارن آفس کا کام کرتی ہے؟ نہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے, نہ ان کی کیپیسٹی ہے. اگر ریاستی ادارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کی کوئی بھی کی ہوئی کمٹمنٹ کیسے پوری ہوگی مجھے بتائیے. کیونکہ بارڈر پر تو فوج ہے نا, بارڈر پر تو جو ادارے اور جو فورسز ہیں وہ تو وفاق کے ساتھ الائیڈ ہیں. فیصلے ملکوں کے بیچ اور بارڈر کے اکراس کرنے فیڈریشن نے. 3-4 چیزیں تو ان کے پاس ہیں نا, ایک فورن افیئر ہے, ایک فائنانس ہے, اور ایک یہ انٹیریئر منسٹری ہے. یہ فیصلے بھی اگر صوبائی حکومت کرنے بیٹھ جائے گی تو بس اللہ اللہ ہے, پھر تو اور کچھ چاہیے نہیں, کسی دشمن کی باہر سے ضرورت نہیں ہے. میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اپنے اس بیان پر نہ صرف معذرت کریں گے بلکہ اس بیان کو واپس لیں گے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو نیشنلٹی دی جائے. ان کی نیشنلٹی, ان کا وجود یہاں برداشت نہیں کرنا چاہیے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح محمد علی سیف صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ جو صوبے کو معاشی طور پر کمزور کرنا, دہشت گردی کا فروغ دینے کے مترادف, اور یہ بھی کہا کہ NFC ایوارڈ اس کے مطابق حصہ نہیں دیا جا رہا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان معاملوں میں میرے خیال سے اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ اگل دیتے ہیں. کہ NFC ایوارڈ سے میں حصہ نہیں دیا جا رہا, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا نا کہ NFC ایوارڈ میں ہم نے آپ کو 600 ارب روپے دیے تھے کہ آپ اپنے سیکورٹی کے معاملے ٹھیک کر لیں. کہاں ہیں وہ پیسے؟ ایک تو کیمرہ نہیں لگایا آپ نے, تو مطلب پیسے بھیجے جائیں اور وہ جلوس نکال کے اور اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, بس یہ کریں گے وہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز میں کوئی لاجک بھی تو ہونی چاہیے نا. آپ وہ 600 ارب روپے کا حساب مانگا ہے نا, انہوں نے بتائیں کہاں خرچ کیا آپ نے, کوئی حساب نہیں. آپ پوچھے نا ان سے کہ کیا کیا آپ نے. Anyway, having said this, اچھا بخاری صاحب اب تمام تر فوکس, سوری آپ کوئی بات کریں؟ ہاں میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کنوکشن کے ساتھ پاکستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. جی, چاہے وہ یورپی یونین ہے, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, چاہے وہ برٹن ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ ہے, چاہے وہ عرب کنٹریز ہیں, چاہے وہ, آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ انٹرنیشنل سپورٹ تو آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے اندر سے جو ہیں وہ درفتنیاں چھوڑی جا رہی ہوں. کوئی کہہ رہا ہے نیشنلٹی دے دو, کوئی کہتا ہے ان کے سائڈ کو ہاتھ نہ لگانا, کوئی ان کی پروٹیکشن کر رہا ہے. Anyway, having said that, میرا خیال یہ ہے کہ ان افغانیوں کو ہمارے نے بہت میزبانی کر لی, اب ہمارے میں سکت نہیں رہی ہے. اس لیے کہ وہ جو فنڈ دیتا تھا تھوڑے بہت امریکہ, وہ بھی آپ کو پتہ بند کر دیے ہیں انہوں نے آ کے, ساری فورن ایڈز بند ہو گئی ہیں نا. اور جو انہوں نے مہمان یہاں بٹھائے ہوئے تھے کہ ان کو ہم اپنے ملک لے جائیں گے, اب وہ لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ٹرمپ کی پالیسی کیا ہے. تو بھائی یہاں سے اپنے گھر تو جائے نا, ہمارا بیڑا تو خالی کرے نا جہاں جو چوک ہوا ہوا ہے. بخاری صاحب اب تمام تر فوکس جو ہے کل کے اجلاس پہ ہے کہ کل کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید نیشنل ایکشن پلان 2 کا منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ تو بلاول نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ بنایا جا سکتا نہیں, انہوں نے کہا کہ بنانا چاہیے. یہ ہو گیا جناب. اب آ جائیں جناب, کیا فرق ہوگا جو پہلے نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا اب اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ امپلیمنٹیشن نہ ہونے میں یقیناً کچھ فلاز تھے. اچھا, ورنہ وہ امپلیمنٹ ہو جاتا. بالکل ٹھیک. کیا وجوہات ہیں اس کو اس نئے پلان کے اندر دور کرنا چاہیے اور اس کو مور افیکٹو بنانا چاہیے. اور مجھے توقع ہے یہ کہ یہ کل جو اجلاس ہوگا اس میں اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا. یہ ہوگا جی. امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی؟ پہلے بھی 11 سے 12 سال گزر گئے, تو کیا لگتا ہے آپ کو امپلیمنٹیشن ہو سکے گی اس کی؟ میرے خیال سے اب جنہوں نے ارادہ کیا ہے نا, آپ میرا حوالہ سمجھ جائیں گے میرے خیال سے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ کروا لیں گے امپلیمنٹ اس کو. ٹھیک ہے, یہ جتنی پرووکیشن اس وقت ہو رہی ہے نا, ماضی میں اس سے بہت کم پرووکیشن کے اوپر گورنر رولز لگ چکے ہیں صوبوں میں. یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں,
میں یہ ایک آپشن بتا رہا ہوں جو اسٹیٹ کے پاس ہے کہ اگر انہوں نے ریزسٹ کیا, اگر انہوں نے اسی طریقے سے افغان دہشت گردوں کی سپورٹ جاری رکھی تو یہ آپشن بعید از قیاس نہیں ہے. بالکل. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے انڈیا, افغانستان, BLA خارجی پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا چائنا کی سپورٹ لی جائے, امریکہ کی سپورٹ لی جائے, یا اس کے علاوہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں رہ کے؟ کہ ٹیررزم کے حوالے سے جیسا میں نے کہا کہ پوری ورلڈ کمیونٹی نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, یقینی طور پہ ہمیں اپنے دوست ملکوں کی طرف دیکھنا ہوگا, ہمیں وہ ایکسپرٹی لینی ہوگی, ہمیں وہ ٹولز اور وہ ویپنز, وہ مشینری, وہ اکوپمنٹ لانی ہوگی جس سے ان کو ٹریک کیا جا سکے, جس سے سکیننگ کی جا سکے پورے معاشرے کی کہ کہاں کہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جو ایشو ہے اس کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ ہے کہ ملک میں بیٹھ کے اور غیر ممالک میں بیٹھ کے جو سیاسی بونے, جو سوشل میڈیا ہینڈلر گھٹیا, کمینے, ذلیل, وطن دشمن جو ہیں, وہ جس طریقے سے پاکستان کی افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ جس طرح سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اب ریت شروع ہو گئی ہے ان کے اوپر. ایک کو تو جادو پہنا انہوں نے, کہاں سے؟ بنی گالا سے, ٹھیک ہے, نام بھی ہے اس کا سم تھنگ سعید, جو پکڑے گئے ہیں, ابھی میں آپ کو نام بتا دوں, ہاں حیدر سعید نام ہے ان کا. وہ وہاں سے بیٹھ کے جناب انڈین میڈیا کے ساتھ بالکل آن لائن تھے. دو باتیں طے ہو گئی ہیں کہ ابھی آپریشن, یہ جو دہشت گردی کا آپریشن تھا, یہ شروع ہوا تھا تو انڈیا کا ریڈیو جو ہے وہ تفصیلات بیان کر رہا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ سے بنا کے اور پرانی فوٹیج چلا کے, اور یہ سوشل میڈیا ہینڈلر بیٹھ کے یہاں پاکستان کے اندر پاکستان کا کھا کے پاکستان دشمنی کر رہے تھے کہ اس کو پھر آگے باقی گروپوں میں بھیج رہے تھے. ان کوششوں کے نتیجے میں کلا کما ہونا چاہیے ان تمام بے شرم, بے حیا, بے غیرت لوگوں کا جو پاکستان کا کھاتے اور اسی کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں. بخاری صاحب بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان کو جو ہے بھرپور طور پہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. بخاری صاحب ISPR کے مطابق 10 منٹ میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے, تو ہماری فریکوینسی آپریشنز کی اگر دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے آلریڈی. وہ اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے اوپر حملے زیادہ ہونے شروع ہو گئے. بالکل بالکل اسی کے تناسب سے بڑھے گی نا ایکٹیویٹی. آپ دیکھیں نا ایک دن میں 12 تو ایونٹس ہو رہے ہیں, تو وہ فریکوینسی تو بڑھے گی نا اس کی. آ جائیے جناب اس سے آگے. بخاری صاحب اس کے باوجود قابو نہیں پایا جا سکا, مطلب واقعات بڑھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے. دشمن کو بارڈر پر آپ روک سکتے ہیں, اپنی آستینوں میں چھپے دشمنوں کا کلا کما کرنا بہت گھمبیر کام ہوتا ہے اور بہت دیر لگتی ہے اس میں. اس لیے کہ یہاں جو لوگ بسے ہیں آ کے پچھلے 4 دہائیوں سے, وہ اب پاکستانیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں, ان کے حلیے بھی وہی ہیں. وہ اب آپ اس کو افغان کا نہ کریں جس کے سر کے اوپر اتنا بڑا پگڑ اور یہاں ناف تک داڑھی ہوتی تھی, ایسا نہیں ہے. وہ آپ ان کی کرکٹ ٹیم دیکھ لیں, آپ ان کے سپورٹر دیکھ لیں, آپ نے دیکھا نا اسٹیڈیم میں کون لوگ سے, کدھر تھے داڑیوں والے, بڑے ماڈرن لوگ ہیں, ایوری تھنگ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے بیچ پہچان ان کی مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ان کو کہنا چاہیے تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, گو بیک ٹو یور ہوم. بالکل. آگے بخاری صاحب جس طرح سے را جو ہے, را کی ابھی انوالومنٹ بھی سامنے آئی ہے, جو پیچھے انسیڈنٹ ہوا ہے جعفر ایکسپریس والا, جس طرح سے را اسلحہ بھی دے رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے, اس پر قابو پانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک پروگرام میں اب پھر کہتا ہوں کہ ان کے خلاف تدارکی ایکشنز یہاں تو ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل کیپٹلز کو جو امپورٹنٹ ہیں. وہاں ہم MNAs, MPAs, سینیٹرز کے ڈیلیگیشن بھیجیں, ساتھ ان کے ساتھ پریپیئرڈ ڈوسیئرز ہوں جو ثبوت ہیں. ہماری زبان نہیں تھکتی یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس تو انڈیا کے خلاف بے پناہ ثبوت ہیں, اور بھائی دے نا دنیا بھر کو, دکھائیں نا جا کے انٹرنیشنل فورمز پر. تو یہ ایک ڈپلومیٹک افینسو بھی لانچ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ کوئی چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ایکشن ان کے خلاف ہو رہا ہے جو پاکستان کو بلیڈ کرا رہے ہیں. اور یہ بات پاکستان تک نہیں ہے, اگر یہ فتنہ ختم نہ کیا گیا تو یہ چیلنج اور تھریٹ ہے پوری دنیا کے لیے. ٹھیک ہے جناب. ایک چیز اور رہ گئی, اس کی طرف بھی میرے خیال سے بڑھ جائیں, وہ ہے تورخم. تورخم کے بارڈر کا ہم نے سرسری سے ذکر کیا تھا. جرگوں کے درمیان جو گفتگو ہے وہ کسی لاجیکل نتیجے پر پہنچ تو گئی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ابھی دونوں طرفین نے آپس میں مشاورت کرنی ہے. لگتا ہے مجھے یہ کہ بیٹر سینس ہیز پریویلڈ, اور بالآخر یہ کھل جائے گی, کیونکہ دونوں طرف کا نقصان ہو رہا ہے.
ہمارا بھی ہے لیکن ہم سے بہت زیادہ افغانستان کا ہے، کیونکہ ان کا تو سارا دار و مدار ہی اس ٹریڈ پر ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی تھوڑا سا ڈوسائل صورتحال جو ہو جائے گی اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اب آجان جناب تھوڑا سا جو آپس میں بحث چل رہی ہے، جی بیرسٹر سیف کا بھی ذکر آپ نے کر دیا، ادھر سے وہ یہ سب بول رہے ہیں، لیکن 2-3 باتیں جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کی ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ایکیوز کر رہے ہیں کریڈیبل ایویڈنس کے ساتھ کہ بھارتی میڈیا اور پی ٹی آئی ٹرین حملے کے حوالے سے آن پیج تھے اور پہلے سے انفارمڈ تھے. جی کیونکہ اگر پہلے سے انفارمڈ نہ ہوں تو اتنی تفصیل اور اتنی تشہیر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ابھی پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا تھا اور وہاں سے جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے ٹویٹس چلنی اور براڈ کاسٹ، اور اینکرز اور تبصرہ نگار بیٹھ گئے تھے وہاں ٹیلی ویژن چینلز کے تو اوپر. بخاری صاحب پی ٹی آئی کی بھی انوالومنٹ ہے پھر اس کا مطلب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے پی ٹی آئی کی انوالومنٹ اس لیے ہے کہ جو اس کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جو کچھ وہاں سے کہا جا رہا تھا اس کو ری ٹویٹ کر کر کے پاکستان کی اپنے تئیں پتہ نہیں کون سی خدمت کر رہے تھے. تو میرے خیال سے اس ریٹرک میں پڑھنے کی بجائے بالکل دونوں ہی حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں آپس میں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز نہ کریں، اپنی لڑائی لڑیں. جی سیاست میں اگر لڑائی نہیں ہے تو پھر سیاست کیسی ہے، لیکن وطن دشمنی نہ کریں، ملک کے اور ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف نہ جائیں. بالکل ملک اور ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف نہ جائیں. ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کل کا ہونے والا اجلاس دیکھنا ہے کس قسم کا اہم نوعیت کا ہوگا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.